अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल से मुबारकबाद है और इस्तकबाल है और खैर मक़दम है। आइए हम लोग मिलकर देखते हैं कि ये एक आगे वीडियो देखने वाले हैं कि एक औरत बहुत अच्छी तकरीर कर रही है नमाज के बारे में, नमाज के मुताल्लिक़ कि अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, यानी नमाज के बारे में कहा जा रहा है कि अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन। और भी कुरान की आयत है जैसे नमाज के मतलब बयान करी है कि अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज जो है दीन का सुतून है। उसी के मतलब पूरा बहुत ही वजाहत के साथ ये तकरीर कर रही है, बयान कर रही है। आइए हम लोग मिलकर देखते हैं कि ये क्या फरमा रही हैं। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में ये इनका तकरीर है, माशाल्लाह। आइए हम लोग मिलकर। फिरऔन, क्या हम फिरऔन के साथ खड़े होना पसंद करते हैं? दुनिया में अगर किसी इंसान को कोई बुरा कहते हैं तो हम उसके बाजू खड़े होना पसंद नहीं करते। कल वहां पर कल क़यामत के दिन तो वो फिरऔन जिसको अल्लाह ने दुनिया और आखिरत में जिल्लत से हमकिनार कर दिया, उसके साथ हमको खड़े होना पड़ेगा अगर हम नमाजों को अदा नहीं करेंगे तो। क़ारून, अल्लाहु अकबर, उबय बिन खल्फ, इन मुनाफिकों के साथ हम खड़े होंगे अगर हम नमाजों को अदा नहीं करेंगे तो। और अगर हम नमाजों को छोड़ेंगे मेरी माँ और बहनों, तो कल क़यामत के दिन मेरी बहनों हमको उस रहमत के साए में जगह नहीं मिलने वाली। क्योंकि सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, 7 किस्म के लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने रहमत के साए में जगह देंगे। वो 7 किस्म के लोगों में एक जो मेरे टॉपिक के मुताबिक है वो लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कल अपने रहमत के साए में जगह देंगे जिनका दिल हमेशा मस्जिद में अटका रहता है, यानी जो हमेशा नमाजों की फिक्र करते हैं। गौर करिए, वो रहमत का साया जिसको मिल गया वो क़यामत की हर मुसीबत से वो बच गया, हर परेशानी से वो बच गया, क्योंकि कल वो क़यामत का दिन बड़ा खतरनाक और भयानक दिन है। हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई हदीसों में हमने सुना कि क़यामत का दिन कितना खतरनाक और भयानक दिन है। गौर करिए मेरी बहनों, वो दिन जिस दिन सूरज 1 मील के फासले पर होगा, जमीन जो है ना, आज जो मिट्टी की जमीन हम देखते हैं, ये मिट्टी की जमीन उस दिन तांबे की बनी हुई होगी और वो गरम गरम जमीन रहेगी मेरी बहनों। सूरज जितना करीब होगा जमीन उतनी ही गर्म हो जाएगी और इंसान अपने गुनाहों के मुताबिक पसीने में डूबा हुआ होगा। दुनिया में हमारे लिए चांस है कि नमाजें पढ़ो और अपने गुनाहों को माफ करा लो। अगर नमाजें नहीं पढ़ेंगे तो वहां पर मेरी माँ और बहनों गौर करो, जो जितने गुनाह दुनिया में करेगा कल वो उतने गुनाहों में, उतने पसीने में वो कल डूबा हुआ रहेगा। कैसा दिन होगा वो? लोग अपने गुनाहों के मुताबिक पसीने में डूबे हुए रहेंगे। कुछ लोग अपने टखनों तक गुनाह पसीने में डूबे हुए रहेंगे, कुछ लोग घुटने तक पसीने में डूबे हुए रहेंगे, कुछ लोग अपनी गर्दन तक पसीने में डूबे हुए रहेंगे। कुछ लोग बाज बदनसीब तो ऐसे होंगे मेरी माँ और बहनों जो अपने पसीने में खुद डुबकियां लगाते हुए रहेंगे। अल्लाहु अकबर। गौर करिए, ये इतना खतरनाक भयानक दिन जिसके बारे में तिर्मिजी की हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, वो क़यामत का दिन इतना खतरनाक, इतना भयानक दिन होगा कि इंसान का कलेजा उसके मुंह में आ जाएगा। अल्लाहु अकबर। वो दिन अगर सिर्फ किसी को अगर खुशी होगी, किसी को सुकून मिलेगा तो उन्हीं को मिलेगा जिनको अल्लाह अपनी रहमत के साए में जगह दे दे। तो उस रहमत के साए में उन लोगों को जगह मिलेगी जो दुनिया में अपने नमाजों की फिक्र करते हैं। अल्लाहु अकबर। फजर पढ़ लिए तो उन्होंने ज़हर की फिक्र में लगे हुए रहते हैं कि मुझे ज़हर की नमाज अदा करना है, मुझे ज़हर की नमाज अदा करना है। ज़हर अदा कर लिए तो असर की फिक्र लगी हुई रहती, असर पढ़ लिए तो मगरिब की फिक्र लगी हुई रहती, मगरिब पढ़ लिए तो इशा की फिक्र लगी हुई रहती। आज देख लीजिए, अपना जायजा लीजिए मेरी बहनों, क्या ये फिक्र कभी हमारे अंदर भी पैदा हुई? जब कभी दुआ की जाती है कि ऐ अल्लाह आप हमको आपके अर्श के साए में जगह दे दीजिए, तो हम सब आमीन कहते हैं, लेकिन हम उस साए में जाने की कोई तैयारी नहीं करते, तो कैसे हमको उस रहमत के साए में जगह मिलेगी? कभी एक दिन भी हमारे अंदर ये फिक्र पैदा हुई कि अल्लाह आपने हमारे ऊपर नमाजों को फर्ज किया है और मैंने फजर की नमाज अदा कर ली, अब मुझे ज़ोहर की नमाज अदा करना है। आज हमारी नमाजों का हाल तो अल्लाहु अकबर,
اہمیت کو, اسی لیے آج ہمارے لیے نمازیں چھوڑنا آسان ہو گیا میری بہنوں. آج اگر کسی میں نقصان ہوتا ہے تو صرف اور صرف ہماری نمازوں میں نقصان ہوتا ہے. دیکھ لیجئے آپ, اگر ہم باہر اگر کبھی شاپنگ کو جاتے ہیں میری بہنوں, تو شاپنگ تو ہم برابر پوری کرتے ہیں, لیکن اگر کسی چیز کو چھوڑتے ہیں تو ہم صرف نمازوں کو چھوڑتے ہیں. گھر میں کوئی مہمان آتے ہیں تو مہمان کے مہمان نوازی تو پوری کی جاتی ہے, لیکن اگر کوئی چیز کو چھوڑتے ہیں تو ہم وہ نمازوں کو چھوڑتے ہیں. تجارت اگر ہمارے مرد اگر کر رہے ہیں, وہ تجارت تو برابر پوری کرتے ہیں, اس کی فکر تو ان کو پوری ہوتی ہے, اس کا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں. اگر کسی چیز کو نقصان ہوتا ہے تو صرف اور صرف ہماری نمازوں کو ہوتا ہے. فنکشن میں جاتے ہیں, شادیوں میں جاتے ہیں ہم, تو برابر شادی سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں, برابر پوری شادی کو اٹینڈ کرتے ہیں, لیکن اگر کسی چیز کو ہم بھول جاتے ہیں, کسی چیز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, تو صرف اور صرف نماز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. وہ ہے نماز. دیکھ لیجئے آپ, صحیح بات. آج ہمارا معاملہ نہیں ہے یہ. ہمارے گھروں میں جب کبھی شادی بیاہ کا ماحول ہوتا ہے تو مجھے بتائیے کہ کتنے لوگوں کو نمازیں یاد رہتی ہے. کیا سمجھتے ہیں ہم, گھر میں اگر شادی ہے تو کیا اللہ نے نماز معاف کر دی؟ گھر میں اگر کوئی مر گئے تو اللہ نے نماز معاف کر دی؟ گھر میں اگر بچہ پیدا ہو گیا تو باپ کو نماز معاف ہے؟ جی نہیں. غور کریے, لڑکی اگر دلہن بن کر بیٹھی ہے تو اللہ اس کو یہ چھوٹ دیتے ہیں کہ آج تیرا ایک ایسا دن ہے جس دن تو دلہن بن رہی ہے تو تیرے لیے نماز معاف ہے. کہیں ایسا ملتا ہے ذکر ہم کو؟ نہیں. پھر کیا سوچ کر ہم نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں؟ اللہ اکبر. غور کریے میری بہنوں, کیا ہو گیا آج ہماری امت کی ماؤں کو, کیا ہو گیا آج ہمارے گھروں کو. آج ہمارے گھر بے نمازیوں کی طرح نظر آتے ہیں. فجر کے وقت اگر مسلمان محلوں کو دیکھا گیا تو وہ ویران نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. فجر کے وقت ہمارے پورے گھر کے دروازے بند ہوتے ہیں. فجر کی نماز کے لیے خاص طور پر میری ماں اور بہنوں, مسجدوں کو آپ غور کریے, جمعہ کی نماز کے لیے جتنی مسجدیں بھر جاتی ہے, فجر کی نماز میں ایک صف بھی آپ کو نظر نہیں آتی. صحیح بات. صحیح. کیا اللہ نے ہم پر صرف جمعہ کی جمعہ نماز فرض کی ہے؟ آج ہمارا معاملہ کیسا ہو گیا معلوم ہے میری بہنوں؟ آج ہم نماز ادا کر رہے ہیں 8 کی, گھاٹ کی اور 360 کی. 8 کی مطلب جمعہ کی جمعہ کو, گھاٹ کی یعنی نماز جنازہ, 360 کی یعنی عیدین کی نماز, عید کی نماز. یہی ہو رہا آج. صحیح. کیا اللہ نے 8 دن میں ایک مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم دیا؟ اللہ اکبر. میری بہنوں, ہم کو یہاں پر غور کرنے والی بات ہے, مؤذن ایک دن میں 5 بار ہم کو بلاتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. دیکھو اللہ بڑا ہے, تمہارا کام بڑا نہیں ہے, تمہاری اولاد بڑی نہیں ہے, تمہارا شوہر بڑا نہیں ہے, تمہارے ماں باپ بڑے نہیں ہیں, تمہاری دنیا کا علم بڑا نہیں ہے, دنیا کی کوئی چیز بڑی نہیں ہے. اللہ اکبر. آؤ وہ رب کی طرف جو سب سے بڑا ہے. 5 وقت مؤذن ہم کو بلا رہا ہے. آج مسلمان میری ماں اور بہنوں اگر فجر کی نمازوں کی اگر پابندی کرتے تو آج یہ بلوں کی ضرورت نہیں پڑتی, غیر مسلمانوں کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ مسلمانوں کو اذان تو دی جاتی ہے لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے, تو ہم یہ نماز جو فجر کی اذان کو بند کریں. آج یہی ہو رہا نا, ہم نہیں سنے نیوز میں کئی فلم اسٹارز اذان کو بند کرانے کی بات کرتے ہیں. یہ کیوں کر رہے ہیں میری بہنوں؟ ہماری غفلت کی وجہ سے. اگر ہم نمازوں کی پابندی کرتے, مؤذن کے اذان پر لبیک کہہ کر اللہ کے سامنے جھک جاتے, تو کسی مشرک یا منافق کو یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. صحیح بات. میری بہنوں, ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو بتلاتی ہوں. 5 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو بلاتے ہیں نا. اگر آپ کو کوئی دعوت دے رہے ہیں آپ کے گھر پر, آپ کسی کے بیٹے یا بیٹی کی شادی ہے اور آپ کو وہ انویٹیشن کارڈ دینے کے بعد 5 مرتبہ آ کے بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ ضرور آنا جی, آپ ضرور آنا جی, آپ ضرور آنا جی, تو میری ماں اور بہنوں ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں ہم؟ انہوں انویٹیشن کارڈ بھی دیے, گھر کو 1 سے 5 بار آ کے بولے کیسا بھی آنا آپ, کیسا بھی آنا آپ. اگر ہم نہیں گئے تو وہ ناراض ہو جاتے. یہی سمجھتے ہیں نا ہم, یہی کہتے ہیں نا ہم. میری بہنوں, دنیا میں آپ کو 1 سے 4 بار اگر کوئی آ کے بول دیے کہ آپ آئیے, تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کے ناراض وہ ہو جائیں گے, اسی لیے فوری لبیک کہتے ہیں.
اللہ سبحانہ و تعالی میری ماں اور بہنوں ہر دن 5 بار ہم کو بلا رہا ہے اس کے سامنے سجدے کے لیے. اللہ اکبر. لوگ ناراض ہو جائیں گے بلکہ آپ ان کی بات کو نہیں ٹالتے تو اللہ کی ناراضی کا آج ہمارے پاس خیال کہاں چلا گیا؟ ہر دن 5 بار ہم کو بلایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بے شک ہر دن، ایک دن نہیں، ہر دن. اور ہماری زندگیاں نمازوں سے خالی. یاد رکھنا میری بہنوں، ہم کھانا جیسا ہمارے اوپر فرض سمجھتے ہیں کہ کھانا نہیں کھاؤں گی تو مر جاؤں گی، سانس نہیں لوں گی تو مر جاؤں گی. اسی طریقے سے اگر نمازیں اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو ہماری روح مر جائے گی. یاد رکھنا. صحیح بات. دنیا کی کامیابی کے لیے ہم جس طریقے سے ہمارے اندر طاقت ہم لانا چاہتے ہیں کھانے کے ذریعے، اسی طریقے سے آخرت کی کامیابی کے لیے آپ کو یہاں پر نمازیں ادا کرنا ہے. اگر آپ نمازیں ادا نہیں کریں گے میری ماں اور بہنوں، دنیا میں اگر ہم اللہ کے سامنے نہیں جھکیں گے تو ہم کو کل قیامت کے دن بھی جھکنا نصیب نہیں ہوگا. یاد رکھنا. کیونکہ سورہ قلم کی آیت نمبر 42 میری ماں اور بہنوں، اللہ کے لیے اس آیت کو یاد رکھو. اور اس جو ندامت کل ہوگی، جو ذلت کل ہوگی، جو بے عزتی کل ہماری قیامت کے دن ہوگی اگر ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھیں گے، تو اس ذلت کو اپنے ذہنوں میں رکھنا میری بہن، کہ دنیا میں اگر کوئی ایک ہماری اگر بے عزتی کر دے 4 لوگوں کے سامنے تو زندگی بھر ہم اس کو یاد رکھتے ہیں، ہے نا، کہ 4 لوگوں کے سامنے انہوں نے ہماری بے عزتی کر دی، 4 لوگوں کے سامنے انہوں نے ہم کو ایسا کر دیا ویسا کر دیا، سب باتیں ہم کرتے ہیں. اب تیار ہو جاؤ، اگر تم دنیا میں اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرو گے تو کل قیامت کے دن پوری ابن آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو انسان پیدا ہوگا اور مرے گا، وہ انسان کے درمیان ہماری ذلت اور رسوائی ہوگی. یاد رکھنا میری بہنوں. کیسے؟ سورہ قلم کی آیت نمبر 42 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا میری بہنوں. یاد رکھنا اللہ کے لیے اس آیت کو. کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام کے تمام لوگوں کو، ابن آدم سے لے کر آخری انسان کو میدان محشر میں جمع کریں گے، قیامت کے میدان میں جمع کریں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام کے تمام لوگوں کو حکم دیں گے کہ سجدہ کرو، وسجدو، سجدہ کرو. جو لوگ بھی میری ماں اور بہنوں غور کریے، اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوں گے اور ہم سب کو اللہ کی بات ماننی ہوگی. تو مجھے بتائیے کسی کی اتنی ہمت ہوگی کہ وہ اللہ کا حکم سنے اور سجدہ نہ کرے؟ کسی کی اتنی ہمت ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی. ہر کوئی سجدہ کرنے کی کوشش کرے گا. اللہ اکبر. خوش نصیب لوگ اللہ کا حکم سنتے ہی فوری سجدے میں گر جائیں گے، اور بد نصیب لوگ اللہ اکبر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن سجدہ نہیں کر پائیں گے. غور کرو میری بہنوں، میرے ساتھ جتنے لوگ ہیں تمام کے تمام لوگ اللہ کا حکم سنتے ہی فوری سجدے میں گر جائے، اور میں ایک ایسی رہ جاؤں کہ میں اللہ کے سامنے سجدہ نہ کروں تو پھر میرا کیا حال ہوگا؟ غور کریے. بندہ یا بندی اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن سجدہ ان کو نہیں کرنا نصیب نہیں ہوگا. ان کی کمر کی ہڈی، ریڑھ کی ہڈی سیدھی کی سیدھی کر دی جائے گی. ان کی کمر انہوں جھکنے کی کوشش کریں گے، ان کی کمر ان کو اجازت نہیں دے گی جھکنے کی، وہ کمر نہیں جھکے گی میری ماں اور بہن. غور کرو، میرے ساتھ جتنے لوگ ہیں سب سجدے میں چلے جائیں، میں جھکنے کی بار بار کوشش کر رہی ہوں اور میں سجدہ نہیں کر رہی تو میرا کیا حال ہوگا جی؟ میں اللہ کا حکم سننے کے بعد بھی کوشش کر رہی ہوں اور میں سجدہ نہ کر سکوں تو میرا انجام کیا ہوگا؟ بندہ اس وقت پکارے گا. سورہ قلم کی آیت نمبر 42 اور 43 میں اللہ کہتے ہیں بندہ پکارے گا اللہ کو، اے اللہ آج کیا ہو گیا؟ اللہ میں دنیا میں تو میری کمر اچھی تھی، اللہ میری ہڈی اچھی تھی، اللہ میں جھکتی تھی، اللہ میں صحت مند تھی، اللہ آج کیا ہو گیا اللہ میری کمر کو؟ میں آج تیرے سامنے جھکنا چاہتی ہوں اللہ، اور مجھے جھکنا نصیب نہیں ہو رہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت بندے کو جواب دیں گے، دنیا میں تجھے بلایا جاتا تھا
ایک دن میں 5 بار بلایا جاتا تھا میرے سامنے سجدہ کرنے کے لیے، لیکن تو دنیا کو اہمیت دیتا تھا، دنیا کی چیزوں کو اہمیت دیتا تھا، دنیا کے کاموں کو اہمیت دیتا تھا۔ تو دنیا میں میرے سامنے نہیں جھکا، لہٰذا تجھے آج میرے سامنے جھکنا نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور جو کوئی وہاں پر سجدہ کرنے سے خاسر ہو گیا، جو سجدہ نہیں کرا، اس کا انجام کیا ہوگا میری بہنوں؟ جہنم۔ بہت برا ہوگا، جہنم۔ وہی خطرناک جہنم، وہی بھیانک جہنم۔ اللہ اکبر۔ اور ہم جو نمازوں کو چھوڑتے ہیں، 5 وقتہ نمازیں پڑھنا ہے، ضروری ہے، اب بس پڑھنا ہی پڑھنا، ایک بھی نماز نہیں چھوڑنا ہے۔ ایک نماز پڑھ کے، فجر کی نماز پڑھ لے کے، عشاء کی نماز پڑھ لے کے، یا کبھی دل بولا ظہر پڑھ لے کے، یا کبھی گھر میں ٹائم پاس نہیں ہو رہا بلکہ نماز پڑھ لے کے، اپنے آپ کو نمازی اگر ہم سمجھ لے رہے تو سن لو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ ماعون، میری ماں اور بہنوں، سورہ ماعون کی آیت نمبر 3 اور 4 میں کہتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ وَالَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ ہلاکت بربادی ہے نمازیوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ غور کریے، یہاں پر اس آیت میں کیا بولا جا رہا ہے؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ہے، بربادی ہے، ویل ہے نمازیوں کے لیے، 5 وقتہ نمازیں پڑھنے والوں کے لیے نہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، ایک نماز پڑھتے ہیں، 4 نمازوں کو چھوڑتے ہیں، یا 4 نمازیں پڑھتے ہیں اور 1 نماز کو چھوڑتے ہیں، وہ لوگ جہنمی ہیں، بربادی ہے ان کے لیے، ویل ہے ان کے لیے۔ اللہ اکبر۔ غور کریے، آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ خوشی ہو گئی، اللہ کی کچھ نعمت مل گئی تو فوری نمازیں ہم پڑھتے ہیں، کوئی غم آ گیا تو فوری ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ مہمان گھر میں آئے تو ہماری نمازیں گئی، گھر میں کوئی بھی نہیں رہے، ٹائم پاس اگر کچھ بھی نہیں ہے تب ہم ہماری نمازوں کو ادا کرتے ہیں۔ گھر کا خوب کام ہے تو ہماری نمازوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، جب گھر کا کام نہیں ہوتا تب ہماری نمازوں کو ادا کرتے ہیں۔ بچے اگر خوب ستا رہے، ادھر اذان ہو رہی تو کیا بولتے ہیں؟ ابا بچے بہت ستا رہے جی، بعد میں نماز پڑھ لیں گے۔ بچے ستا رہے بول کے آپ نمازوں کو چھوڑ دے رہے ہیں تو تیار ہو جاؤ اس ویل کے لیے، اس جہنم کی وادی کے لیے جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کیا معاملہ ہو گیا ہمارا؟ نوجوان لڑکیوں کا کیا معاملہ ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ جیسے ہی ایگزامز آتے ہیں نمازیں شروع ہو جاتی ہے، جیسے ہی ہمارے ایگزامز ختم ہو جاتے ہیں نمازیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی تو اللہ کے سامنے دعا کرتے نمازیں پڑھتے، اللہ نکاح جلد سے جلد کرا دیجئے۔ جیسے ہی شادی ہو گئی ختم، اللہ کون ہے، نماز کیا ہے ہم کو معلوم ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ صحیح بات۔ یہ معاملہ آج ہمارا ہے۔ صحیح بات۔ یہ منافق کی صفت ہے میری ماں اور بہنوں، یہ منافق کی صفت ہے۔ اور یاد رکھنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، عہد نبوی میں، منافق کی بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کسی نماز کو چھوڑے، کیونکہ نماز اگر وہ چھوڑتا تو معلوم ہو جاتا کہ یہ منافق ہے، یہ بے نمازی ہے۔ اس وقت کا منافق بھی اپنی نمازوں کو ادا کرتا تھا۔ منافق کی کیا صفت بتائی گئی؟ کہ منافق سستی اور کاہلی سے نمازوں کو ادا کرتے ہیں، اور منافق پر فجر اور عشاء کی نماز بڑی بھاری گزرتی ہے۔ آج دیکھ لیجئے ہماری نمازوں کا حال، فجر اور عشاء کا خاص طور پہ حال۔ نہ جانے ہماری زندگی کی کتنی فجر کی نمازیں ہیں جو ہم نے ہمارے بستروں میں گوا دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا بچوں کے تعلق سے؟ میری بہنوں غور کرو، ماؤں کا تو حال اب چھوڑ ہی دو، بچوں کے بارے میں یہ حکم دیا جا رہا کہ 7 سال کا بچہ ہو گیا تو اس کو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو گیا تو اس کو مارو۔ اللہ اکبر۔ یہ حکم دینے والے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن نماز کا معاملہ آ گیا تو کہہ دیا گیا کہ بچہ 10 سال کا ہو گیا تو اس کو مارو۔ اور ہماری نوجوان نسل 15 سال کی ہو جاتی ہے، 20 سال کی ہو جاتی ہے، نہ اماں بیٹی کو نماز کا حکم دیتے ہیں نہ نماز کے لیے مارتے ہیں۔ نوجوان لڑکے، میری ماں اور بہنوں خاص طور پر کہوں گی، نہ جانے کتنی نمازیں
نمازیں وہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن آج کی ہماری ماں کو اتنی ہدایت نہیں ہوتی کہ تو نماز پڑھ ورنہ میں تیری بات نہیں مانوں گی۔ صحیح بات، غور کر لیجیے، صحیح بات۔ نماز، جو لوگ نماز چھوڑتے ہیں نا ان کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی میری ماں اور بہن۔ وہ نبی جو کسی کے حق میں بد دعا نہیں کرتے۔ وہ طائف کا وقت میری بہنوں، جس وقت طائف کے لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارے، پورے جسم کو خونے خون انہوں نے کر دیا، تب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بد دعا نہیں کی۔ لیکن غزوہ خندق کے موقع پر صرف عصر کی نماز میں دیری ہو گئی، ابھی چھوٹی بھی نہیں، چھوڑنا تو دور کی بات، ہماری تو نہ جانے کتنی نمازیں چھوٹ جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی، تباہ اور برباد ہو جائے وہ لوگ جن کی وجہ سے میں نے آج میرے عصر کی نماز میں تاخیر کر دی، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ اکبر۔ ہم تو ہماری نمازوں کو ہی چھوڑ دیتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں تو بڑی سستی اور کاہلی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ میری بہنوں، کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تو اٹھا کر دیکھو کہ کیا معاملہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نماز کا۔ کیا سوچ کر ہم نماز کو چھوڑتے ہیں؟ کسی ایک صحابی کی زندگی میں ہم کو بے نمازی کا کردار نظر آتا ہے؟ ایک بھی ہم کو صحابی نہیں ملتے کہ انہوں نے اپنی فجر کی نماز چھوڑی ہو۔ ایک بھی صحابیہ نہیں ملتی کہ انہوں نے اپنے گھر کے کام کی وجہ سے اپنی نماز کو چھوڑا ہو، اپنے گھر میں فنکشن کی وجہ سے نماز کو چھوڑا ہو، اپنی بیٹی کی شادی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ وہ مائیں سنیں، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی مصیبت کے پہاڑ بھی آئے تو انہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا، خوشیاں بھی آئے تو انہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ تو کیا سوچ کر ہم نمازوں کو ہماری چھوڑ دیتے؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت میری بہنوں، یہ بات کہہ کر انشاءاللہ میں اپنی بات کو مختصر کر دوں گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے وفات کا وقت قریب آ رہا تھا میری بہنوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت بھی یہی تھی، الصلاۃ 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 الصلاۃ۔ لوگوں نماز ادا کرو، لوگوں نماز ادا کرو، لوگوں نماز ادا کرو، لوگوں نماز ادا کرو۔ کیا معاملہ تھا معلوم ہے میری بہنوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی وفات سے 3 یا 4 دن کے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تیز بخار ہے، بہت زیادہ تیز بخار ہے، عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پوری بیان کرتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے ہی اٹھتے ہیں پھر بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ جیسے ہی ہوش آتا ہے تو میری بہنوں کیا پوچھتے ہیں معلوم ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، پھر بے ہوش ہو کر جا کر وضو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ جیسے ہی ہوش آتا ہے پھر یہی پوچھتے ہیں اللہ اکبر، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اٹھتے ہیں، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر جب ہوش آتا ہے تو کہتے ہیں کہ عائشہ تم اپنے باپ ابو بکر کو کہے کہ وہ نماز پڑھا دے۔ ہم کیا سوچ کر نمازوں کو چھوڑتے ہیں میری بہنوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کی آخری نمازیں بھی ادا کرتے ہیں لیکن وہ چھوڑتے نہیں ہیں، جبکہ ان کے پورے گناہ معاف کر دیے گئے۔ ہم کیا سمجھ کر چھوڑتی ہیں ہماری نمازوں کو؟ ہم پر کون سی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے جو ہم نمازیں چھوڑتی ہے؟ ہماری نماز، ہم کو نمازیں نہ سردی میں معاف ہے، نہ گرمی میں معاف ہے، نہ کوئی ہم پر ظلم کرے تو معاف ہے، ہم پر طوفان آ جائے تب بھی ہم کو نماز پڑھنا ہے، اگر کوئی زلزلہ آ جائے تب بھی ہم کو نماز پڑھنا ہے، گھر میں مہمان آ جائے تب بھی ہم کو نماز پڑھنا ہے، گھر میں شادی ہے تب بھی ہم کو نماز پڑھنا ہے، دلہن بن کر اسٹیج پر بیٹھی ہو تب بھی تم کو نماز ادا کرنا ہے۔